अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज अगस्त 2025 की 25 तारीख है, पीर का दिन है जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 1:30 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की 3 टॉप लीड्स, बड़ी खबरें, टॉप डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन 25 करोड़ अवाम के मुर्शद, कप्तान, कैदी नंबर 804 इमरान खान के मुखालफीन, इनसे डरे हुए, इनके हरीफ यानी मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 के जाली सरकार के वज़रा, ओहदेदारान, उनके सहूलतकार, उनके टाउट्स, आगे जाते हैं तो कुआं है, पीछे जाते हैं तो खाई है। और कप्तान ने इनको ऐसा नाकों चने चबवाने वाला एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया है कि अल अमान अल हफीज। अब ये मिन्नत तरलों पर उतर आए हैं। कुछ मेरे पास इंसाइडर है, कुछ हालात और वाकयात की गिरानी है, और कुछ इनके स्टेटमेंट्स हैं। सबसे पहले सुहेल वड़ाइच साहब अब माफी तलाफी पर उतर आए हैं, खान साहब की तारीफ और तौसीफ करने लग गए हैं। अंसार अब्बासी साहब खान साहब की तारीफ तौसीफ के साथ मशवरा खानम बने हुए। और उससे बढ़कर सोने पे सुहागा ये कि वो हुकूमत जो कल तक जो है ये बात करती हुई दिखाई देती थी कि पीटीआई एक दहशतगर्द जमात है और इसको हम क्रश करके ही छोड़ेंगे, अब कहती है हमारा जो एजेंडा है वो पीटीआई से लड़ना नहीं, बल्कि 9 मई के मामलात और वाकयात से जो लोग जुड़े हैं सिर्फ उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना है। तो अब ये डबल जो स्टेटमेंट्स हैं ये वक्त के साथ साथ मजीद बढ़ना शुरू हो गई हैं। मामला यहीं तक नहीं रुकता, मामला इससे आगे बढ़ चुका है। उसकी डिटेल और तफसीलात करेंगी वो भी शेयर करूंगा। कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे रहने दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे, आपका हमारा रब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। आप सबसे गुजारिश है कि ये जो पॉइंट पॉइंट के ऊपर यू टर्न बल्कि अबाउट टर्न मारने की रविश है, तमाम के तमाम ये जो मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जारी सरकार के वज़रा और ओहदेदारान हैं उनकी, उसके ऊपर आप फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म के फरमुदात के ऐन मुताबिक ऊ करके या थू थू करके, थू 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 करके एहतजाज जरूर रिकॉर्ड फरमा दीजिएगा। आपके और हमारे पास ऑप्शन यही बचता है, इसके अलावा ऑप्शन कोई नहीं है। जनाब, मेरे पास जो इतलात आ रही हैं मेरे दोस्त अहबाब से जो कि इस हुकूमत से वाबस्ता है, चाहे वो पंजाब के अंदर हो या फेडरेशन के अंदर हो, वो ये कह रहे हैं कि अब ये नर्म गोशा मजीद तकवीयत पकड़ रहा है और हो सकता है इसके आफ्टर शॉक्स भी इस हुकूमत के उन लोगों को भुगतना पड़े जो ये नर्म गोशा रखे हुए हैं कि खान साहब से बातचीत होनी चाहिए। उनके जो सोशल वर्क्स के प्रोजेक्ट्स थे बहुत अच्छे थे, पॉलिटिशियन भी वो इतने बुरे नहीं है, ये मैं हुकूमत के लोगों की बात कर रहा हूँ, वो ये कहते हुए नजर आए। तो उनको अब इस केस को अब सेट असाइड कर देना चाहिए, ज्यादा हो गया है, ऐसा ना हो कि कल हमें भुगतना पड़ जाए। ये अब बात होना शुरू हो गई है। मिन्नत तरलों वाले मामला जो है ना वो उसकी जानिब जाने की नवीद है। कुछ दोस्त हमारे हैं जो हमें ये इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि ऐवान से जुड़े हुए ये लोग जब आपस में बैठते हैं तो इन्होंने क्रिटिसिज्म का निशाना बनाया है सख्त गिर पॉलिसी को, और ये सख्त गिर पॉलिसी जाहिर है कि इसी हुकूमत की है। तो इस हुकूमत को न सिर्फ रास्ता दिखाने की कोशिश की जा रही है बल्कि इनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि किसी तरह से अब इस मामले से अपने आप को डिस्टेंस कर लें, क्योंकि ये आपकी सियासत को वैसे नेस्तो नाबूद तो कर ही चुका है। ऐसा ना हो कि कल को आपके शादी गमी और जनाजों में भी लोग आना छोड़ दे। तो इस हवाले से कुछ पीपल्स पार्टी के लोग हैं, कुछ PMLN के लोग हैं, ये मेरे बहुत ही करीबी दोस्त हैं जो मुझे बता रहे हैं कि इस वक्त ये सिचुएशन चल रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले चंद दिनों में या चंद हफ्तों में आपको कुछ मिन्नत तरले अडियाला के दरवाजे के ऊपर होते हुए नजर आएंगे। ये मेरी एप्रीहेंशन समझें, मेरा एनालिसिस समझें या मेरी इंफॉर्मेशन समझें, ये मैंने आप तक पहुंचानी थी। अब आ जाते हैं जनाब अंसार अब्बासी साहब की तरफ। अंसार अब्बासी साहब ने आज एक कॉलम तहरीर किया है, अगस्त 25 का इनका कॉलम है। वो कहते हैं जिस नहज पर कप्तान को उनका बेलगाम, बदकलाम, बदतमीज और बदतहजीब सोशल मीडिया पहुंचा चुका है, इनकी गुफ्तगू चेक करें। वहां से वापसी मौजूदा हुकूमत हिकमत अमली की तब्दीली के बगैर मुमकिन नहीं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी के खिलाफ लड़ाई जारी रखें और पाकिस्तान की मईशत के हवाले से बुरा सोचें और करें और आपको रिलीफ मिलता रहे। सबसे पहली बात तो यह है कि मैंने आपको कुछ दिन पहले अपने ब्लॉग के अंदर बता दिया था
کہ آپ کو اس طرح کی شخصیات، اس طرح کے لوگ آنے والے چند دن میں سوشل میڈیا کے خلاف مزید اگریسو ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آپ نے حال ہی میں عمر چیمہ کا جو سٹیٹمنٹ تھا وہ پڑھا ہوگا۔ عمر چیمہ صاحب کہتے ہیں کہ اگر اس وقت پیرالل اگر کوئی ہے مقتدرہ کا اس وقت تو وہ سوشل میڈیا ہے، اور سوشل میڈیا ان کو ہرا چکا ہے۔ تو یہ ایک قسم کا وہ کہتے ہیں نا کہ سٹارٹر تھا یا اگنیٹر تھا تاکہ ان کے خلاف پل پڑا جائے، کیونکہ سوشل میڈیا قابو میں نہیں آ رہا۔ آج آپ پھر ان کی زبان سنیے کہ جس نہج پر کپتان کو ان کا بے لگام، بد کلام، بدتمیز اور بد تہذیب سوشل میڈیا پہنچا چکا ہے۔ اور بھائی سوشل میڈیا نہیں، عمران خان بولتے ہیں تبھی سوشل میڈیا ان کے حق میں بولتا ہے۔ وہ بولنا شروع چھوڑ دیں گے وہ نہیں کرے گا۔ اصل میں جو سینٹرل نروس سسٹم ہے سارے سوشل میڈیا پلس جو پلز ہے پبلک کی، اس کا عمران خان ہے۔ وہ قیدی نمبر 804 کی صورت میں جیل کے اندر بیٹھے ہیں، آپ کو سوشل میڈیا نظر آ رہا ہے۔ مطلب حد ہو گئی ہے کہ یہ مائنڈ سیٹ پتہ نہیں کب کریکٹ ہوگا کہ آپ نے اب تک تو سب کچھ کر کے دیکھ ہی لیا، کچھ بھی نہیں ملا، تو اب آپ یہ مشورے دے رہے ہیں۔ اور بھائی کبھی غیرت کھاؤ، وہ تمام اینکر جو آف ایئر ہے پچھلے 2.5 سال سے، ان کے بارے میں ان کے حق میں کبھی بات کی؟ سوشل میڈیا بد کلام، بد زبان، یہ الفاظ، اچھا الفاظ کی شائستگی ہو، نیچے سے شاپر بھرے ہوئے وہ ٹھیک ہے؟ تو یہ تھوڑا سا اپروچ کی بات ہے۔ انصار عباسی صاحب فرما رہے ہیں۔ اب پھر وہ مزید کہتے ہیں عمران خان کی مشکلات میں کمی معافی مانگے بغیر بھی ممکن ہے۔ یعنی اب وہ اس بات پر بھی آ گئے ہیں کہ نہیں مانگتے معافی تو کوئی گل نہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ خان صاحب کو صرف اپنی حکمت عملی بدلنا ہوگی، فوج کے خلاف نہ کوئی، انصار عباسی صاحب کے جملے، فوج کے خلاف نہ کوئی خود بات کریں اور نہ ہی اپنے کسی بھگوڑے کو سوشل میڈیا کو ایسا کرنے دیں۔ مجھے یقین ہے اس سے خان صاحب اور تحریک انصاف کی مشکلات کم ہوں گی۔ تاریخ شاہد ہے کہ چند ایک مثالوں کو چھوڑ کر سیاستدانوں کے خلاف مقدمات ختم ہو ہی جاتے ہیں۔ تاریخ تو بہت کچھ شواہد کے طور پر آپ کے اور ہمارے سامنے رکھتی ہے۔ اب یہاں پر یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ معافی نہ بھی مانگیں تو کم از کم چپ ہو جائیں۔ اب آپ اندازہ کریں نا، یعنی اس حد تک یہ وہ ہیں جو ماؤتھ پیس ہیں اس حکومت کا، اس سرکار کا، اور اس حد تک یہ اس نوبت تک آ چکے ہیں۔ تو سمجھے دوسری طرف سے کتنا ڈٹ کر کھڑے ہونے والا معاملہ ہوگا یہ، جو ان کے لیے مزید مشکلات پیدا کر رہا ہے۔ اچھا جی، اس سے پہلے کہ میں سہیل وڑائچ صاحب کی بات کروں، انسائیڈ سٹوری ہمارے دوست ہیں فہیم اختر ملک، ان کے ذریعے مجھ تک پہنچی۔ میں تھوڑی دیر پہلے ان کے ٹویٹس دیکھ رہا تھا، رپورٹر ہے، وہ کہتے ہیں کہ ابھی حال ہی میں جو کچھ میٹنگز ہوئی ہیں اس میں 90% ملبہ جو مرکزی قیادت کی جو کور کمیٹی ہے وہ عمران خان صاحب کے اوپر گرانے پر تلی ہوئی تھی کہ ہماری بات نہیں سنتے اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ۔ اور اگر ایسا واقعی ہوا ہے، یہ مبینہ ایک سٹوری ہے، اگر ایسا واقعی ہوا ہے تو میرے خیال میں اس مرکزی قیادت کو خیرباد کہہ دینا چاہیے خان صاحب کو۔ اب یہ ٹوپی ڈرامے ڈھکوسلے ان کو بند ہونا چاہیے، جو حقائق ہیں حقائق کی صورت میں سامنے آنے چاہیے۔ سہیل وڑائچ صاحب کیا آج کا کالم کا کچھ حصہ ہے، وہ کہتے ہیں، بلکہ یہ حال ہی میں پوڈ کاسٹ دیا انہوں نے، اس میں سے کچھ تراشے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ایک خبر نگار خود خبر بن گیا، مقتدرہ، اہل سیاست، اہل صحافت، سب کا رتبہ مجھ سے کہیں بڑھ کر اور عظیم ترین ہے۔ میں خود کو ہیکر ترین سمجھتا ہوں اور اپنی انا کو مارنے کے لیے کوشاں ہوں۔ میرے جیسے ایک بونے کا دیوں سے کیا مقابلہ اور کیا مناقشہ، میں تو ہارے ہوئے لشکر کا آخری سپاہی ہوں۔ مجھ شودر کا برہمنوں سے کیا تضاد، میں ہر ایک ناراض سے جھک کر معافی کا خواستگار ہوں۔ وہ آفتاب اقبال صاحب کے جو جملے تھے نا کہ کان کے اندر کام کرنے والا، یہ کوئلے کی کان ہوتی ہے، اس کے اندر کام کرنے والا سب سے پہلے اپنا منہ کالا کرواتا ہے، اس کے بعد اس کی پشت لال ہوتی ہے۔ اور ان کے بارے میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ جس دن یہ اس ریٹیلیشن پر آئے آپ ان کی پشت لال دیکھیں گے۔ اللہ ہی خیر کرے، آپ آخری نہیں ہیں جناب، ابھی بہت سارے لوگ ہیں جو اس لسٹ کے اندر پڑے ہیں، اور بہت سارے ہیں جن سے متعلق آپ نے بات کرنا بھی گوارا نہیں کیا، کسی شرم اور حیا کا مظاہرہ نہیں کیا، اور وہ جتنے آفیئر ہوئے پڑے پچھلے 2.5 سال سے ان سے متعلق ایک لفظ آپ کے منہ سے نہیں نکلا، تو آپ کیا اپنے آپ کو ہیرو گیری کی طرف لے کے آ رہے ہیں بھائی؟ تھوڑا سا خیال کریں۔ اچھا پھر کہتے ہیں سب سے اہم معافی میں بڑے صاحب سے کہ انہیں مجھ سے گلا ہوا، حالانکہ نہ میری ایسی کوئی نیت تھی نہ خواہش، میری معافی حاضر ہے، بس ہمیں تھوڑی سپیس چاہیے۔ اچھا جی، سپیس مانگ رہے ہیں جی سہیل وڑائچ صاحب سے، تھوڑی سی تو نہیں چلے گی آپ کے لیے، بہت بڑی سپیس چاہیے گی، ہے جی، بہت بڑی سپیس چاہیے، ہاتھی جتنی تو سپیس چاہیے آپ کے لیے نا۔ اینیمل پلانٹ سے جب آپ تعلق رکھتے ہو تو سپیس تو آپ کو بڑی چاہیے ہوتی ہے۔ دل بڑا کر کے وہ دیتے رہیں، میں ہر ایک ناراض سے جھک کر معافی کا خواستگار ہوں اور تسلیم کرتا ہوں کہ غلطیاں 100% میری ہیں اور سب خوبیاں ان کی ہیں۔ اتنا پیار سے لتھے بھی لے رہے ہیں اور وہ پشت کر سرخ کروانے والا سامان بھی پیدا کر رہے ہیں۔ اچھا جی، کچھ میں مزید لوگوں کی درفتومیاں شیئر کرتا ہوں، جیسے شیر افضل مروت صاحب فرماتے ہیں
میں نے نون لیگ اور پی پی کی لیڈرشپ کی تصدیق کی مگر کبھی انہوں نے برا بلا نہیں کہا. کاش مجھے یہ عزت اپنی پارٹی سے بھی ملتی. مجھے 7 سے 8 مرتبہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے آفر آئی. میں اس پر بھی انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا. جناب من، یہ پبلک نے آپ کو عزت ہی دی تھی جس کی وجہ سے آپ اتنے پاپولر ہو گئے تھے اور آپ نے اس کا بھی نہیں کیا لحاظ. میری نظر میں میرا خیال ہے کہ اس چیپٹر کو اب کلوز ہو ہی جانا چاہیے بجائے اس کے کہ مزید اس کے اوپر اگریسو بیانات دیے جائیں. اقرار الحسن سید صاحب کا میں ابھی تھوڑی دیر پہلے کامنٹ دیکھا. دوست ہیں ہمارے، بڑا اچھا کام کرتے ہیں، کبھی کبھی اوپینین میں ڈفرنس لے آتے ہیں تو اس کے اوپر بات کرنا بنتی ہے، اور جب سٹریک ہوتی ہے نا، ریگولر ٹویٹس ہو رہے ہو تو پھر بات کرتے ہیں ہم اس کے اوپر. انہوں نے کہا عمران خان صاحب نے جس گالی بریگیڈ کی بنیاد رکھی اس کا اختتام خود عمران خان کو گالیاں دینے پر ہوگا. یعنی مطلب آپ نے بھی تو پورا یار وہ لے اٹھا رکھا ہے نا، کیا کہتے ہیں، ذمہ اٹھا رکھا ہے کہ ہر گھنٹے بعد خان صاحب کے خلاف ہی ٹویٹ کرنا ہے. تو پھر لوگوں نے اس پہ اوپر ریاکٹ تو کرنا ہے نا. آپ اپنے حساب سے اوپینین دیتے ہیں، لوگوں کی اپنی اوپینین ہے، لیکن میں اتنا ضرور کہنا چاہوں گا کہ کسی کی فیملی کو اس میں نہیں گھسیٹنا چاہیے، چاہے وہ خان صاحب کی ہو، چاہے اقرار الحسن کی، یا کسی کی بھی ہو، فیملی کو نہ گھسیٹیں. اچھا، قاسم خان سوری صاحب کا سٹیٹمنٹ میں دیکھ رہا تھا. وہ کہتے ہیں کہ پاکستان بننے کے بعد بھی بلوچستان کو اسٹیبلشمنٹ نے انگریزوں کی طرح چلایا. جیسے انگریز نوجوان سرداروں سے ڈیل کرتے، اسٹیبلشمنٹ نے بھی اسی طرح ڈیل کیا. بلوچستان میں پہلا آپریشن 1948 میں ہوا، دوسرا 1958 میں، تیسرا 1962 میں، جس میں نواب نوروز خان جو پہاڑوں پر تھے اس کو قرآن کا واسطہ دے کر اتارا گیا اور شہید کر گیا. پھر اس کے بیٹے کو بھی پھانسی دے دی گئی. یہ بہت افسوسناک ریالٹیز ہیں، اس کو آپ اگنور نہیں کر سکتے. اسد عمر صاحب کا کامنٹ، وہ کہتے ہیں صرف یہ وجہ نہیں کہ میری آج بھی ساری ہمدردیاں پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں. میرا پختہ یقین ہے کہ عمران خان باہر آئیں گے اور پاکستان کے وزیر اعظم بنیں گے. کوئی بھی بندہ جو ذی شعور ہوگا وہ اس کے اوپر ایسے ہی کامنٹ کرے گا. سہیل وڑائی صاحب کا ایک اور کامنٹ کہ اپوزیشن کے مذاکرات کرنے سے مقبولیت اور بڑھے گی. اسٹیبلشمنٹ یہ واضح کر چکی ہے ہم ان سے مذاکرات نہیں کرنا چاہتے، پہلے یہ آپس میں مذاکرات کریں پھر بات مقتدرہ تک جائے گی کہ انہیں کیا ملے گا. اب یہ کس کو کیا دینا ہے کیا نہیں دینا ہے اس کا فیصلہ اگر کوئی اور کرے گا تو ہم کیا کر سکتے ہیں. میں اتنا کہنا چاہوں گا کیسے کر لیتے ہو یار. علی احمد کرد صاحب کا بیان میں دیکھ رہا تھا، وہ کہتے ہیں میں کبھی عمران خان سے نہیں ملا، نہ ہی اس کی پارٹی کا ہوں، لیکن اس ملک میں بہت عرصے بعد اگر کوئی جینون لیڈر اور نر کا بچہ پیدا ہوا ہے تو وہ عمران خان ہے. یہ علی احمد کرد صاحب آپ کو پتا ہے کہ لائرز موومنٹ کے روح رواں تھے، جو 2008 والی 6 والی لائر موومنٹ تھی. اچھا، ایک آخری بیان اس ڈسکلیمر کے ساتھ، اگر آپ کو میری بات بھی لگتی ہے معذرت، زیادہ لگتی ہے انتہائی معذرت، اور زیادہ لگتی ہے سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار. طلال چودھری صاحب یہ کہتے ہیں پی ٹی آئی ٹارگیٹ نہیں، ہمارا ٹارگیٹ وہ لوگ ہیں جنہوں نے 9 مئی کو قانون توڑا ہے. میں آن ریکارڈ بہت سارے ایسے سٹیٹمنٹ نون لیگی رہنماؤں اور پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کے آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں جو کہتے ہوئے پائے گئے کہ پی ٹی آئی ایک دہشت گرد جماعت ہے. ان کے لیڈرز تک نہیں یہ کہا اور آج یہ اپنی بات ہے پیچھے پھر رہے ہیں. میں اتنا کہنا چاہوں گا کیسے کر لیتے ہو یار. بلاگ اتنا ہی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.